बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम IMF के साथ मंजराम पर आने वाली शराइत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पेट्रोलियम लेवी और GST जैसे कड़े फैसलों के साथ कैसे निज़ाम हुकूमत चला सकेगी। मजबूर और बेबस अवाम का क्या बनेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है पार्टी एक मुस्तकिल बयानिया बनाने में क्यों नाकाम है। एक तरफ अमेरिका में IMF के खिलाफ एहतजाज किया जाता है और दूसरी तरफ लाताल्लुकी का इजहार किया जाता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस नेतन्याहू ने इजराइल को तारीखी पस्ती में धकेल दिया है, अब इसके अपने ही इसको हटाने पर मजबूर है। आज पाकिस्तान में 84वां यौम पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आज मुल्क भर में सरकारी छुट्टी का ऐलान भी किया गया था। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज फिर से हम सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान का क़याम जिन मकासद के लिए हुआ था, क्या वो पूरे हो रहे हैं। क्या वजह है आज पाकिस्तान के क़याम के 76 बरस बाद भी हम अपने मुस्तकबिल की राह मुतय्यन नहीं कर सके। आज फिर हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। महंगाई का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और सिक्योरिटी सूरत हाल फिर से हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मशरकी सरहद के बाद मगरबी सरहद भी गैर महफूज हो चुकी है। 84वां यौम पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब पाकिस्तान में सालाना महंगाई की शरह 29.06% है, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। मुसलसल 3 हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफे के बाद चौथे हफ्ते महंगाई का जोर टूटा और हफ्तावार बुनियाद पर 1.13% कमी देखने में आई। मगर क्या महंगाई में कमी जारी रह सकेगी, ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हम तलाश कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान एक बार फिर IMF से कामयाब स्टाफ लेवल मुआहदा हासिल करने में कामयाब हो चुका है। IMF के साथ मुआहदे की सूरत में हुकूमत अपने निज़ाम को चलाने में कामयाब हो जाएगी, मगर क्या हम अवाम को भी रिलीफ मिल सकेगा? जवाब नफी में है। IMF की नई शराइत सामने आ चुकी हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत अपनी आमदनी को बढ़ाए, टैक्स नेट को मजीद वसी करे और साथ साथ अखराजात में कमी लाए। मीडिया की जीनत बनने वाली खबरों के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के साथ 18% GST लगाया जाए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए नेशनल डेटावेयर बनाने पर काम का भी आगाज कर दिया गया है, जिसका बुनियादी मकसद टैक्स ना देने वालों का डेटा इकट्ठा करना होगा। IMF का दूसरा बड़ा हदफ एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, जिसके तहत बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। बिजली कंपनियों में इस्लाहात लाई जाएंगी और साथ ही साथ बिजली चोरी को रोका जाएगा। तीसरा अहम हदफ एक्सचेंज रेट में शफाफियत, जबकि चौथा अहम हदफ सरकारी इदारों की निजकारी है, जिसके साथ बाज़ कारोबारों को दस्तयाब सब्सिडी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म किया जाएगा। ये वो मौशी चैलेंजेस हैं जिनको लेकर इत्तेहादी हुकूमत का क़याम वजूद में आया था। यही वो वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में काबीना का हिस्सा बनने से घबरा रही थी। हुकूमत ने नए बजट की तैयारी का आगाज कर दिया है और तवक्को की जा रही है कि बजट में GST और पेट्रोलियम लेवी को लागू कर दिया जाएगा, जिससे एक बड़े पैमाने पर महंगाई का सैलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कड़े फैसले करने होंगे और बोझ अशराफिया पर डाला जाएगा, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। 16 माह में किए जाने वाले कड़े फैसलों का अवामी रद्द-ए-अमल हम इंतखाबात 2024 में देख चुके हैं। क्या मुस्लिम लीग नून IMF के साथ नए मुआहदे की सूरत में एक बार फिर सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार है? मुतवक्के तूफानी महंगाई और मजबूत अपोजिशन की सूरत में इत्तेहादी हुकूमत कैसे चल सकेगी? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी। बिलाल कियानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि अब आपकी हुकूमत के आते ही सबसे बड़ा चैलेंज तो इकॉनमी को सीधा करना होगा। अब नए आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, बजट की तैयारी भी आप लोगों ने शुरू कर दी है। जो IMF के साथ मुआहदे के बाद जो शराइत लागू करने की खबरें आ रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, आई थिंक थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग आपके नाजरीन के लिए जी
میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کلیئر کہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھی 9 ماہ کی جو شہباز شریف صاحب اپنی پچھلی ٹرم مکمل کرتے ہوئے طے کر کے گئے تھے. وہ 9 ماہ کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی اختتام پذیر ہے. اور جو ابھی ریویو ہوا ہے, جو ابھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, وہ صرف سیکنڈ ریویو کو مکمل کر کے اس پروگرام کو کلوز کرنے کے لیے تھی. اس میں کوئی نئی شرائط کی بات نہیں ہوئی. اس میں صرف جو ایگزسٹنگ پروگرام کی جو کنڈیشنز تھیں, جو ڈسکس اگری ہوئی ہوئی تھیں, اس کا جائزہ لیا گیا کہ کیا اس حساب سے اس پروگرام کی شرائط پوری ہوئی ہیں, اور جو آخری قسط رہتی ہے اس پروگرام کی وہ اب پاکستان کو دی جائے. وہ اب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے, اور نیکسٹ منتھ میں IMF کا بورڈ میٹنگ کر کے اس کو اپروو کر کے پھر وہ ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی. جو اب بات ہو رہی ہے وہ آگے ایک اور IMF پروگرام کی ہو رہی ہے جو بہت ہی پریلیمنری اور 2-3 ایئرز کا جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. جو بالکل وہ پروگرام جو ہے جو جس سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام EFFP کہتے ہیں جی ان دا پاسٹ پاکستان کرتا رہا ہے, وہ 2 سے 3 سال کے پروگرام کی اب بات بالکل ابتدائی مراحل پہ ہے. تو ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ اس میں کیا چیزیں اگری ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مگر دیکھیے بنیادی جو نکات اس کے ہوں گے جو کہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خسارے کم کرنے. وہ یہ کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو مسائل ہیں, جو 100 ارب روپے نان پرفارمنگ حکومتی اونڈ آپ کی کمپنیوں میں لگتے ہیں, اس کا کوئی حل نکالا جائے, چاہے پرائیویٹائزیشن کی صورت میں, چاہے ریسٹرکچرنگ کی صورت میں. جو آپ کے سرکولر ڈیٹ جو اب 5000 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. آپ نے بجلی سستی پیدا کرنی ہے, اور بجلی اتنے کی بیچنی ہے جتنے کی آپ بناتے ہیں, تاکہ سرکولر ڈیٹ پھر سے نہ بنے. پیٹرولیم پروڈکٹس اتنے کی بیچنی ہے جتنے کی آپ بناتے ہیں. ٹیکس نیٹ آپ نے وائڈن کرنا ہے تاکہ ٹیکس گروتھ بھی اور صرف سیلری کلاس پہ یا وہ لوگ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ ہے. تو یہی آپ دیکھیں گی کہ IMF کے ساتھ جو بھی آگے اگر کوئی پروگرام اگری ہوتا ہے تو یہ اس کی فاؤنڈیشن جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں ہے, اس کی کنڈیشنز جی اس کی وہ تو مکمل ہو گیا جی پروگرام. تو نئے کے اندر اب اس کے کیا نکات ہوں گے. 18% GST کی خبریں آ رہی ہیں, پھر PDL جو ہے that is going to be 60%. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل یہ پرائم منسٹر صاحب از کوگنیسنٹ آف دا فیکٹ کہ آلریڈی, اور ہم سب ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہوئی ہوئی ہے, اور کافی مہنگائی اور کافی مشکل حالات ہیں. تو آگے یہی کوشش رہنی ہے. دیکھیے چیلنج کیا ہے, چیلنج یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارے اسٹرکچرل مسائل ہیں جس کی وجہ سے بار بار ہم اس نہج پہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. اگر اپنے خرچے کم کر دیں, یہ بجلی چوری کے معاملات دیکھ لیں, یا اپنے یہ جو آپ نے SOEs کا ذکر کر دیا ان کو دیکھ لیں, تو IMF غلط نہیں کہتا, وہ بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہے. ہم کیوں اس میں ناکام ہیں ہر بار؟ جی دیکھیے بس اس کی کافی وجوہات ہیں. آئی تھنک یہاں پہ ایک انٹرپشنز بھی رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کیونکہ اس ٹائم پہ بھی اکنامک ٹیم کا ایک ممبر رہا تھا نان پولیٹیکل کیپیسٹی, تو میں 2013 سے 18 کی حکومت کے اندر بھی جو میں نے کام کیا, تو میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ 2017 تک ہماری ایک بیس بن گئی تھی IMF کا پروگرام مکمل کرنے کے بعد, کہ ہم ان سٹیپس پہ جاتے جہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس ہم بڑھاتے, جہاں پہ ہم پرائیویٹائزیشن واقعی میں اب اس پوائنٹ پہ آ گئے تھے جہاں پہ ہم پرائیویٹائزیشن پروگرام کو آگے لے جا کے بجلی کے سیکٹر کے مسائل حل کر سکتے تھے, PIA کے کر سکتے تھے. تو یقیناً وہ جو ایک پولیٹیکل یہاں پہ انسٹیبلٹی رہی ہے اس نے بھی یقیناً ایک کردار ادا کیا, مگر اب ہمیں یقیناً وی کین ناٹ ڈیلے دوز اسٹیپس اینی مور. مگر یہ جو بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے, اور لوگوں کو یہ خوف ایک ہوتا ہے کہ IMF کا پروگرام آ گیا تو IMF کی شرائط. بات IMF کی شرائط کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نے یہ ریفارمز جس کی ہم نے ابھی بات کیا ہے, یہ ہمارے ملک کی ویسے بھی ضرورت ہے. IMF کا پروگرام نہ بھی ہو تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو زیادہ قرضوں کی صورت میں یا بیرونی قرضوں کی صورت میں بوجھ عوام پر ہی پڑے گا, اور مہنگائی اسی کی وجہ سے آتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی یقیناً ہماری ذمہ داری اور ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ کوئی اقدامات لینے بھی پڑیں ملک کے معاشی مسائل کے مستقل حل کے لیے, تو اس میں ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ہم پروٹیکشن بلڈ ان کر سکتے ہیں, جو ہمارے سب سے کمزور طبقات ہیں ان کو فوری جو بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں, تاکہ کوئی بھی اگر کسی قسم کا کوئی ایسا سٹیپ ہو بھی جو مشکل ہے, اس کے اثرات سے پروٹیکٹڈ رہیں سب سے کمزور طبقات. یہ بھی حکومت دیکھ رہی ہے. آپ نے دیکھا بیسک انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے جس کے تھرو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں. حکومت اور بھی چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے, سولر بجلی کا ایکسپلور کر رہی ہے, تاکہ جو سب سے آپ کے کمزور طبقات ہیں معاشی حساب سے, ان کو ہم بجلی کی میں اگر کوئی ریٹس میں کوئی چینجز آتے ہیں تو اس سے پروٹیکٹ کر سکیں. تو یہ بھی ہینڈ ان ہینڈ جائے گا. مگر ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, یہ اسپیکولیشن ہے کہ کوئی ریٹ بڑھ گئے, کیا بڑھے گا, لیکن پروگرام ابھی تو انیشل سٹیج پہ ریفارمز کا وہاں سے مطالبہ
کیا جاتا ہے, پاکستان کو کہا جاتا ہے کرنے کا, وہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہماری ضرورت ہیں, لیکن ہر دور میں کہیں نہ کہیں سے کوئی رکاوٹ آتی ہے. ٹیکس نیٹ میں سب کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں, ایک براڈر ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ہماری تاجر برادری جو ہے ان کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. ابھی گرمیاں شروع ہی ہو گئی ہیں, آگے پھر اب دیکھتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات ہوتے ہیں. ہماری شاید پاور جنریشن کا اتنا ایشو نہیں ہوگا جتنا ڈسٹریبیوشن کا یا ٹرانسمیشن لائنز کی کمزوری کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب ایک اور جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے یہ بجلی کی چوری کے حوالے سے, ہم نے کہا نا کہ قوت خرید لوگوں کی اب کم ہو گئی ہے تو لوگ پھر چوری کی طرف جائیں گے. اس میں اب آپ ایف آئی اے کو انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو دیٹ شوز کہ باقی اقدامات ناکافی تھے, اس میں ناکامی ہوئی کہ ایف آئی اے کو انوالو کیا جا رہا ہے. دیکھیے یقیناً بات یہ جہاں پہ کوئی بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ تو ہمیں اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے, اور بجلی چوری اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ جگہوں پہ یہ لا اینڈ آرڈر کا ریٹ آف دا اسٹیٹ کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا خاص طور پہ سندھ میں ہیسکو اور سیپکو کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بہت زیادہ ہیں. آئی ایس کو کے فیصل آباد, لیسکو, ان جگہوں پہ تھوڑے کم ہیں. مگر دیکھیے وہ تو ہمیں علیحدہ کلیمپ ڈاؤن کرنا ہی جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سستی اور یقینی بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں بیسکلی. اور اس میں یقیناً آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلی ٹرم میں بھی سولر جنریشن کے اوپر بڑا زور لگایا تھا, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ آپ کی جنریشن کیپیسٹی بڑھے, مگر ساتھ ساتھ جو آپ کی انفیشینٹ پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں وہ نہ چلانے پڑیں, تاکہ آپ کی بجلی کی پیداوار سستی بھی ہو اور آپ کی امپورٹڈ فیولز پہ اس کا انحصار نہ ہو. تو دیکھیے یہ سارے سٹیپس ہیں. آگے آپ پھر سے دیکھیں گی کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی انفیشنسیز ہیں, ریاست کا دیکھیں کام حکومت کاروبار چلانا نہیں ہے, نہ ہماری ریاست کی نہ ہماری کیپیسٹی ہے نہ ہمارا کام ہے. تو دا گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجکاری ہی ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا. اب اسی پہ ذرا اگر بات کر لیں تو آپ کو اپوزیشن کا سامنا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں پارلیمان کے اندر. اب آپ وہاں موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی اپوزیشن ہو رہی ہے, نہ صرف پارلیمان کے اندر, باہر جو آئی ایم ایف کے ہیڈ آفس کے باہر احتجاج ہوا ہے, جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے, جو ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ پہ یا سائفر کے بیانیے پہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. سو اگر آپ نجکاری کی طرف جاتے ہیں تو پی ٹی آئی تو آلریڈی کہہ چکی ہے کہ جی یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ قسط آتی, آپ کے لون آتا ہے, پیسے ملتے ہیں, اس کے بعد ایک اور نیریٹو پاکستان تحریک انصاف نے بلڈ کرنا شروع کرنا ہے, وہ آپ کی مخالفت میں ہوگا. اس سے کیسے ڈیل کریں گے, کیونکہ اپوزیشن کرنے میں تو تگڑے ہیں. جی دیکھیے وہ شور شرابہ مچانا اب 10-12 سال سے ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے. لیکن اب صرف شور شرابہ نہیں ہے نا, اب تو وہ خطوط پہ آ گئے ہیں عالمی. دیکھیے خطوط کا بھی جواب منہ توڑ ان کو ہی ملا ہے. آپ نے دیکھا آئی ایم ایف نے جو جواب دیا اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے لکھا کہ ہم ملک کے ڈومیسٹک معاملات میں, ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات میں ہم مداخلت نہیں کرتے. ہاں فسکل امبیلنسز, حکومت کے معاشی معاملات کے اوپر جہاں پہ ان کا ایک کردار ہوتا ہے جب ہم ان کو انگیج کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ واضح طور پر انہوں نے چٹھی میں لکھا. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر سے وہی حرکت کی جو 2022 میں نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے خود اپنی کی بھی شرائط آئی ایم ایف سے توڑ کے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ کروایا, اور پھر جب ہماری حکومت نے آ کے انہی کا ہی کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے چٹھیاں لکھی اس ٹائم پہ بھی, اور تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کی آڈیو لیک بھی آئی. اب یہ ویسے انتھنکیبل بات رہی ہے کسی بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں پاکستان میں ان دا پاسٹ, بفور دس پارٹی, بفور عمران خان. آج پھر سے انہوں نے چٹھی لکھی اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ملک کے وہ ڈیفالٹ پہ کے داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں, ملک کی اکنامک ساورنٹی کو وہ رسک پہ لانے کے لیے تیار ہیں, ایز لانگ ایز ان کی سیاست کسی طرح چمک جائے یا ان کی سیاست جڑ جائے. آج ڈونلڈ لو کی آپ نے بات کی, پھر سے اس کے اوپر جو ڈونلڈ لو نے اس کنگریشنل ہیئرنگ میں جواب دیا, انہوں نے پھر سے کیٹیگوریکلی ہی کلیمڈ کہ یہ کنسپیریسی کی باتیں عمران خان کو گرانے کی. لیکن ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ کو وہ جو ایریگولیرٹیز کی وہاں پہ بات ہوئی تھی تو اس کو تو وہ ایک اور رنگ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے کہہ دیا ہے کہ واقعی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. انہوں نے اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز دی ہیں, ٹھیک ہے, اٹس از رائٹ. یہاں پہ الیکشن کمیشن اور ہمارا نظام ہے جی, اور لوگوں کے پاس اگر کوئی ایشوز ہیں تو دے کین گو ٹو دوز فورمز. تو جی ڈونلڈ لو کی جو کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا, اور یہ کیٹیگوریکلی ہی اسٹیٹڈ وین ہی واز آسکڈ کہ کیا عمران خان کو گرانے کی, عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کنسپیریسی تھی, تو ہی ٹرمڈ اٹ اے کمپلیٹ لائی اینڈ اے کمپلیٹ فالسہڈ. اور انہوں نے بڑا رک کے بڑے سنجیدہ طریقے سے ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو میک دس کیٹیگوریکلی کلیئر. تو ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو ہے وہ ڈسمینٹل ہوا. مگر بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آج بھی جس آئی ایم ایف کی چٹھی کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. مگر جو آپ کا سوال تھا
اس کا یہی جواب ہے کہ جی دیکھیں اگر تو آج بھی پارلیمان کے اندر اور یقیناً ہر اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. اپوزیشن اگر ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے گی جس میں تنقید بھی شامل ہے, جس میں اصلاحات بھی شامل ہیں, اگر وہ کرے گی تو یقیناً ہم اس میں اس پروسیس میں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بنتے ہی پھر سے مفاہمت کی بات کی اپنی تقریر میں. مگر اگر ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس رہی کہ مفلوج کرنے کی کوشش ہوئی پارلیمان کو, ایگزیکٹو کو سڑک پہ, تو پھر یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کام رکے گا. تو پرائیویٹائزیشن ہو گئی, کوئی ریفارمز ہو گئے جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے, وہ ان کے شور شرابے کی وجہ سے رکیں گے نہیں. آپ نے بھی شہباز شریف صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا, نواز شریف صاحب نے بھی اپنی وکٹری اسپیچ میں یہی بات کی تھی, اس ہیلنگ ٹچ کا ذکر کیا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا شکوہ 9 مئی کے بعد ان کے بہت سارے جو قیدی ہیں, جو پرزنرز ہیں, جو لوگ جیلوں میں, اور خاص طور سے خواتین, ان کو رہا کرنے کا مطالبہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اگر بڑا دل کر کے ان کی واقعی میں رہائی ہو جاتی ہے تو حالات بہتر ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ, دیکھیے 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے اس ملک میں. 9 مئی کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آیا, یا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی جی, اور اس کے بعد ایک آرگنائز طریقے سے پورے ملک کے دیگر حصوں میں ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے, شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے. یہ کسی ایک جگہ پہ ایک آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا, یہ ملک کے دیگر شہروں میں ریڈیو پاکستان پر حملہ ہوا, جناح ہاؤس پر حملہ ہوا, اور ہر جگہ پہ ان کے لوگ سڑکوں پہ نظر آئے, ان کے مفلر پہن کے, ان کے لیڈرز, ان کے فیسز سامنے سڑکوں پہ نظر آئے. تو دیکھیے ایک سنگین جرم اس دن ہوا ہے, اور یقیناً اور جو شخص اس کام میں ملوث تھا, چاہے اس نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی, چاہے اس نے لوگوں کو ورگلایا, چاہے اس نے لوگوں کو گائیڈ کیا اور آرگنائز کیا, وہ سب اس جرم کے مرتکب ہیں. لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, علی امین گنڈا پور کی بھی اس وقت ہم نے آڈیو سنی تھی, ان کے بھی حوالے سے بہت سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں, ان کا بھی نام اس لسٹ میں تھا, وہ بھی روپوش تھے, پھر ایک دم وہ باہر آتے ہیں اور صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں. دیکھیے وہ تو اب آپ نے دیکھا اے ٹی سی میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, پنڈی میں شاید جی تھی. تو دیکھیے وہ تو ایک لیگل پروسیس چل رہی ہے. تو دیکھیے یہ کورٹس کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سنگین جرائم میں جو بھی ملوث ہے اس کے ساتھ کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو کوئی بے گناہ ہے اس کو یقیناً پھر ایک کورٹ کے پروسیس سے گزر کے دے شوڈ بھی ان کو رہائی ہونی چاہیے. تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز کسی کے ساتھ ہونا چاہیے, مگر اکارڈنگ ٹو دا لا جس نے بھی جرم کیا ہے اس کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اگر اس میں ہم نے رعایت کی تو ہم بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہوں گے. اگر آپ آج جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں پر حملہ کر کے, جناح ہاؤس پر حملہ کر کے آپ کہیں کہ ان لوگوں کو کیونکہ ان نے مطالبہ کیا تو رہا کر دیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ آج آپ کے جوانوں کے جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے morale کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا. what message will you send کہ اگر کوئی بھی شخص آ کے, کیونکہ ایک شخص گرفتار ہوا ہے اور آپ نے ایک آرگنائز طریقے سے جا کے آج آپ نے فوجی انسٹالیشنز پہ جا کے حملہ کر کے جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے, اور اس کے بعد بھی ایک رعایت ہو جائے, تو آئی تھنک اٹ ول ہیو اے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے, مگر جس نے بھی جو بے گناہ ہے یقیناً وہ رہا ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ان کا مطالبہ, دیکھیں ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے, ان کے ہر وقت مطالبات ہوتے ہیں جب تک ان کو کرسی نہ ملے. یہ تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک گڈ ٹو سی یو والے کوٹس نہ ملیں, جب تک 2018 کے RTS والا ان کو الیکشن نہ ملے. ٹھیک ہے, بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. انتخابات 2024 میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بننے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار نظر آ رہی ہے. پارٹی میں ایک طرف سیاسی قائدین کا دھڑا جبکہ دوسری طرف وکلاء کا دھڑا بن چکا ہے. پارٹی کا سیاسی بیانیہ بھی کمزور پڑ چکا ہے. گزشتہ 2 سال سے بنایا گیا سیاسی بیانیہ ہر نئے روز کے ساتھ کمزور ہوتے دکھائی دے رہا ہے. امریکہ سے لے کر سائفر بیانیہ بھی ہوا بن چکا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے انتخابات 2024 کو لے کر امریکہ اور IMF سے پاکستان میں مداخلت کی درخواستوں کی سنوائی بھی ممکن نہیں ہو سکی. امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے قومی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہوئے IMF کے ہیڈ آفس کے باہر مظاہروں کا اہتمام بھی کیا گیا تاکہ پاکستان کو قرض کی ادائیگی رکوائی جا سکے, مگر تحریک انصاف کی یہ کوشش بھی ناکام رہی, جس کے بعد پارٹی قائدین نے احتجاج کرنے والوں سے دوری اختیار کر لی. دوسری جانب اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی چیئرمین نے IMF کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا تھا, لیکن مظاہرے کے دوران ہونے والے کسی بھی فوج مخالف نعرے سے لا علمی کا دعویٰ کیا. اگر
مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھا جائے تو بآسانی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہ صرف مطلوب افراد شامل تھے بلکہ تحریک انصاف کے امریکہ میں متحرک قائدین بھی شامل رہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے قبل پارٹی قائدین اور بانی چیئرمین کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے ساتھ شواہد کی بنیاد پر توڑ پھوڑ کرنے والوں کے احتساب کا بھی ذکر کیا گیا۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کی کیا رخ اختیار کرے گی، پارٹی شرپسند عناصر سے دوری کیسے اختیار کر سکے گی اور سیاست پر ریاست کو فوقیت کب دی جائے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائد اور سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان صاحب۔ بہت بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حالیہ ابھی ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا ہے جہاں پر آئی ایم ایف کے ہیڈ آفس کے باہر مظاہرے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ہم نے آپ کے بہت سارے لوگوں کو اس کو ڈیفینڈ کرتے بھی دیکھا، پھر بعد میں اس سے دوری اختیار کی گئی، کہا گیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے یا انہوں نے اپنے طور پر کر لیا۔ اس وقت جب پاکستان کو اکانومی کو چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے اس پیکج کی، اس معاہدے کی اشد ضرورت ہے، یہ کیوں کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ میں چونکہ مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کون انوالو ہے اور کیا یہ، چونکہ پی ٹی آئی کا آفیشیل بیانیہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے 25 کروڑ عوام کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، سیاست اور ریاست دونوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کو چیلنجز کیا ہے۔ اگر ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا مسلم نیوکلیر سٹیٹ اس اسلاموفوبیا کے دور میں اتنے چیلنجز فیس کر رہا ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کو پروٹیکٹ کریں اور ہم ادھر تک نہ جائیں جہاں سے جو ہمارے دشمن کے خواہشات ہیں۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سوال آپ نے ریز کیا کہ کیا یہ کون لوگ ہیں جی، تو یہاں میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ پی ٹی آئی کو یا بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اور اسپیکٹ ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی آف دا پاکستانیز پرٹیکولرلی، خاص کر اوورسیز، وہ موجودہ حکمرانوں کو اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ اس لیے دیکھنا نہیں چاہتے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ ملک کو یہاں تک لانا، آئی ایم ایف کے پاؤں میں گرانا اور باہر کے ممالک میں اپنے پیسے رکھنا، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر مزدوری پر مجبور کرنا، اور زیادہ پاکستانی جو برین ڈرین ہو رہا ہے ملک سے جا رہے ہیں ان کو جو یہاں پر ان کی پراپرٹیز کو اور ان کو پروٹیکشن نہیں دینا، ان کو یہاں تک کہ ووٹ کا حق نہیں دینا، ان کے خلاف یہ بیان کرنا، بات کرنا کہ یار ان کو کیا پتہ ہے پاکستان کے مسائل کا، یا یہاں تک ایک ذمہ دار سیاستدان کی بات کرنا کہ کیا یہ پاکستان کے مامے لگتے ہیں۔ یہ ریئیکشن لوگوں کے اندر ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو تو یہ ہوا کہ باہر جو لوگ موجود ہیں پاکستانی وہ خان صاحب کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا اسپیکٹ کہ جو ابھی کے حکمران ہیں ان کو اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن ٹھیک ہے شاہ فرمان صاحب، لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں، ایک تو لیٹر آپ کی پارٹی نے لکھا آئی ایم ایف کو، اب اس پہ تو آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے خط لکھا ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم تو آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہ دیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان کے پاس یہ قسط نہیں آتی آئی ایم ایف کی تو پھر ہمارے معاملات اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گی۔ پھر اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر فوج کے خلاف نعرے لگانا یا وہ احتجاج کرنا۔ اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں، عاطف خان جو یو ایس میں رہتے ہیں، امریکہ والے، سجاد برکی، شہباز گل، یہ سارے لوگ ان ویڈیوز میں، ان تصاویر میں نظر آ رہے ہیں، یا تو پھر آپ ان کو ڈسون کر دیں کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو بہت زیادہ کلیئر ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے ریاست کو نقصان ہو، اور اگر آئی ایم ایف کا پیسہ آتا ہے تو وہ حکومت کو نہیں، وہ ریاست کے لیے۔ جی
تو اگر ہم ریاست کو مضبوط نہیں کریں گے تو یہ تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں۔ میں تو اپنے تھاٹس میں بالکل 100% کلیئر ہوں کہ یہ کہ آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ کرنل قذافی کو کس نے مارا ہے۔ تو اگر آپ مسلم دنیا کے اتنے بڑے اور امپورٹنٹ ملک ہے اور اتنی امپورٹنٹ جغرافی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہے۔ میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، تو لہٰذا ہمیں بڑا وہ تن لائن کبھی نہیں کراس کرنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر 100% کلیئر ہوں، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے وجوہات کیا ہے اور یہاں تک یہ معاملات کیسے پہنچے۔ اب اگر فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، پرائیویٹائزیشن ہے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، لوگ چیخے مار رہے ہیں، پی آئی اے کے امپلائیز بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب سمپل سا فارمولہ ہے، کتنے جہاز ہمارے پاس اور اس کے اوپر کتنا سٹاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس 45 کی فلیٹ ہے اور اگر ہمیں 35 یا 3600 لوگ چاہیے اور ہمارے پی اے میں کوئی 16-17 ہزار لوگ بھرتی ہیں، تو یہ کس نے بھرتی کرائے ہیں، کس کس کے دور میں ہوئے، کس حکومت نے کرائے ہیں، اور آج پی اے اے کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ اصل میں یہ انالیسس ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے پچھلی حکومتوں نے چلیں فرض کریے یہ کام کیا کہ سیاسی بھرتیاں ہوئیں اور جتنی ضرورت نہیں تھی اتنے لوگوں کو رکھ دیا، لیکن پھر ان کو آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی اور حل بھی تو نکال سکتی تھی، آپ کے پاس اقتدار رہا نا۔ میں جو میجر ایشو ہے ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر انریسٹ کیوں ہے، اور پھر یہ انریسٹ ایک ایسی طرف موو کیوں کیا جاتا ہے یا کس طرف کیوں جاتا ہے جہاں سے ریاست کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں اس پوائنٹ کے اوپر یہاں کھڑا ہوں کہ یہ جو معاملات ہے، اب میں بتاؤں، آپ یہ بات اٹھا رہی ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ کارگل کی انکوائری ہونی چاہیے، اگر کوئی بغیر ویزے کی جندال اور مودی کو لے آئے پاکستان، اگر کوئی کہے اجمل قصاب ہمارا ہے، اگر کلبھوشن کے خلاف کوئی بیان نہ دے، اگر والیوم 10 کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ لوگ اس لیے ویسے ان سے نفرت نہیں کرتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج 23 مارچ ہے، آج آپ کی فوج کی پریڈ ہوئی ہے، بڑا زبردست، صدر صاحب نے ان کا معائنہ بھی کیا ہے، ایک پاکستان کی اسٹرینتھ نظر آئی ہے، لیکن آپ میمو گیٹ کی بات بھی آج کر لیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو لاوا پک رہا ہے ہر کسی کو فکس کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت باٹم لائن یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ عمران خان کے محبت میں اگر 40% ہے تو 60% اس پی ڈی ایم کے حکمرانوں کی چلیں شاہ فرمان صاحب اس کو چلیں اور آسان کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو بھی کے حالات ہیں آپ کہہ دیں کہ چلیں 80% جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے اور 20% باقی چیزوں کی وجہ سے، لیکن وہ 80% چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب اگر ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ بڑے غلط طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آ گئے ہیں، ان کی پرفارمنس عوام کے سامنے آ جائے گی، آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے باوجود بھی اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، جیسے ہم ایک اور آئی ایم ایف کے معاہدے کی وزیر اعظم نے بات کر دی ہے، عوام پہ بوجھ آئے گا، تو عوام ان کو پھر نہیں پوچھے، اگلے انتخابات میں خود ان کا محاسبہ کر لے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک بڑی جماعت بن کے ابھری ان انتخابات کے اندر بھی، اس کے اندر یہ جو انارکی ہے، یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو ایک کیوس پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کی جماعت کا ایک امیج ایک جمہوری جماعت کے طور پہ نہیں جا رہا، آپ کی جماعت کا امیج ایک ایسی جماعت کے طور پہ جا رہا ہے جو یہاں پہ آئی ایم ایف کو کچھ اور کہتی ہے، وہاں پہ امریکہ کے سائفر کے بیانیے کو لے کے کچھ اور کہتی ہے، عوام کو کچھ اور بتاتی ہے، پیچھے امریکہ سے جا کے بات کرتی ہے یا مدد مانگتی ہے۔ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اور آپ کے یہ چند عناصر ہیں، چند لوگ ہیں پارٹی میں جو یہ حرکت کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ان سے ڈس ایسوسیٹ خود کو کریں گے؟ اگر پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں تو اس سانس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ بالکل یہ پارٹی کی پالیسی ہے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل نہیں ہے پی ٹی آئی کا حصہ؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ان کو یہ بالکل اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے اور کلیئر کٹ پالیسی کے سامنے۔ میں جس چیز کے اوپر کلیئر ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی حرکت نہیں کر سکتی جس سے ریاست یا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچے۔ میں اس کے اوپر 100% کلیئر ہوں۔ آئی ایم ایف کس نے ہمیں مجبور کیا آئی ایم ایف کی طرف جانے کو، یہ ایک سوال ہے۔
کا پیسہ آئے گا ریاست کے لیے، سیاست کے لیے نہیں، اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں یہی بات، میں دونوں اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر IMF کے پاس ہم گئے اور اس ملک کو، ریاست کو ضرورت ہے کہ IMF کا پیسہ آئے، اور اگر اس کی کوئی مخالفت کرے تو یہ غلط ہے، تو ساتھ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کس کی پالیسی تھی، کس کی کرپشن تھی، کس کے پاس، صحیح ہے، کیوں IMF کے سامنے کھڑے ہیں، اور کس نے منی لانڈرنگ کی ہے، کون اپنے پیسوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، کتنے پیسے، دیکھو سمپل سی بات ہے، ساری پاکستانیوں کے لیے ڈوئل نیشنلٹی جائز ہے، پارلیمنٹیرین کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ڈوئل لائلٹی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی سنگل لائلٹی ہوگی ایک ملک کے ساتھ، اور لیکن آپ اس کے اوپر تو پارلیمنٹیرین کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان میں نہیں جا سکتے کہ اگر آپ کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، تو جن کے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز پڑے ہوں، آپ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں اس حالات کی، جو ملک یہاں پر کڑا ہے، اور جو شخصیات ان کے خلاف جو نفرت ہے، وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، اور یہ بہت کلیئر بات ہے۔ لیکن شاہ فرمان صاحب، یہ ایک نیریٹو تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑے عرصے سے بنا کرپشن کے خلاف، ان لوگوں کے باہر پیسہ پڑے ہونے کے خلاف، لیکن پھر وہاں پہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ لوگوں نے انہی کا پیسہ باہر سے واپس ملک میں لانے کے لیے شہزاد اکبر کو ہیڈ بنایا، ایسٹ ریکوری یونٹ کا، نہیں ریکور کروا سکے آپ بھی؟ دیکھیں، میں تو اس نیٹی گریٹی میں اس لیے نہیں جاتا کہ میجر چیزیں جو اس وقت ملک فیس کر رہے ہیں نا، میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ ہوں جی، جو ملک کو خطرات ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بڑی سینسیٹیو پوزیشن ہے، ہمیں ریاست اور ریاست اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں تو کھڑا ہوں، پارٹی کے اندر اگر کوئی ایسی پالیسی کی ہو، ابھی تک میں نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دیکھی کہ جس سے میں کہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے طور پر، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بہت بڑے چیلنجز ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور جس طرح پولرائزیشن ہو رہی ہے، جس طرح اس ملک کے اندر خاص کر ریاست کے جو معاملات ہیں یا اس کی مخالفت میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے دشمن کے خواہشات ہیں ہمارے، یہ تو وہ لوگ سننا چاہتے ہیں جو یہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس حقائق کو جانا چاہیے، وہ حقائق بھی آپ کہہ رہے ہیں سامنے رکھیں کہ حالات پیدا ایسے کیوں ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، آپ بڑی اس بات کر رہے ہیں، بڑی سین بات کر رہے ہیں، and I hope کہ آپ کی پارٹی کے باقی لوگوں میں بھی یہ سینٹی پریویل کرے۔ بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. غزہ میں سیز فائر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ہے۔ جنگ بندی یا سیز فائر کی صورت میں اسرائیل میں نیتن یاہو کی سیاست ختم ہو جائے گی، مگر نیتن یاہو فلسطینی عوام کی نسل کشی کی آڑ میں اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ سے اب سیز فائر کی حمایت اور نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف آوازوں میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے 14 مارچ کو امریکی سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر کی تقریر کو امریکہ اسرائیل تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہا جا رہا ہے۔ سب سے اہم سوال، سینٹ کے اکثریتی لیڈر کی تقریر میں ایسا کیا تھا؟ چک شومر نے اپنی 44 منٹ کی تقریر کے دوران واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی سیاسی بقا کو اسرائیل کے بہترین مفادات پر فوقیت کی اجازت دے کر اپنا راستہ کھو دیا ہے اور غزہ میں شہریوں کی اموات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی حمایت کو تاریخی پستی میں دھکیل دیا ہے۔ میرے خیال میں اسرائیل کے مستقبل کے لیے نئے انتخابات بہترین طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے اسرائیل کے مستقبل کی فیصلہ سازی بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ دوسرا اہم سوال، چک شومر ہیں کون اور ان کی تقریر کو امریکہ اسرائیل تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کیوں کہا جا سکتا ہے؟ چک شومر امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر اور اعلیٰ ترین یہودی عہدیدار ہیں جو امریکہ کے اندر اسرائیل کے سب سے اہم اور کٹر سپورٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، چک شومر فخر سے اپنا سرنیم بتا کر کہتے ہیں کہ لفظ شومر کا مطلب محافظ ہے اور وہ اسرائیل کے محافظ ہیں۔
گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں اسرائیل کو وقتی طور پر امریکی صدور اور وزراء خارجہ کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کے اندر ڈی فیکٹو یہودی لیڈر کی طرف سے جیروسلم میں سیاسی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چک شومر کی تقریر کو امریکہ اسرائیل کے تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر کا بیان امریکہ کی یہودی کمیونٹی کی طرف سے اسرائیلی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی۔ گزشتہ 5 ماہ سے اسرائیلی پالیسی کو سپورٹ کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن بھی سینٹ میں اکثریتی لیڈر کی تقریر سے متاثر نظر آئے اور کہا کہ مسٹر شومر گیو اے ویری گڈ اسپیچ، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے چک شومر کی تقریر کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دوری پیدا ہوگی۔ امریکہ میں اسرائیلی پالیسیوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مگر آج بھی اسرائیل یا نیتن یاہو کی کابینہ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ فاکس نیوز کے پروگرام فاکس اینڈ فرینڈز میں بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے چک شومر کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اسرائیلی انتخابات کے مطالبے کی مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک سسٹر ڈیموکریسی میں قیادت کی تبدیلی کے مطالبات نہیں آنے چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں اور دنیا 7 اکتوبر کو اتنی جلدی کیسے بھول گئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ چک شومر نے مکمل طور پر نامناسب بات کی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی۔ فاکس نیوز کے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ الیکشن کی بات کرنا مضحکہ خیز ہے۔ اسرائیلی عوام انتخابات کا فیصلہ کرے گی۔ جنگ کے دوران انتخابات کا انعقاد حماس کی فتح ہوگی کیونکہ جنگ 6 ماہ تک منجمد ہو سکتی ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ چک شومر کے ریمارکس کے بعد امریکہ میں ایک بار پھر سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحث چھڑ چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سینٹ میں میجورٹی لیڈر امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ اسرائیل کے ہمدرد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اب ان کی طرف سے نیتن یاہو کی غزہ پالیسی پر تنقید حالات میں تبدیلی کا تاثر پیش کر رہی ہے۔ چک شومر نے امریکی صدر کو بھی اسرائیل کے خلاف ایک سخت پوزیشن لینے کے لیے کور فراہم کر دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کے لیے امریکی سپورٹ پہلے کی طرح آسان نہیں رہے گی۔ مگر اسرائیلی افواج کی طرف سے ماہ رمضان میں رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکی پوزیشن مزید بے یقینی کا شکار ہو جائے گی۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔